अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको ऐसा वाक़या दिखाएंगे जो मंशियात के आदी अफराद और उनके जराइम से जुड़ा हुआ है। सड़कों पर और नहर के किनारे बैठे हुए मंशियात के आदी लोग ना सिर्फ खुद मंशियात इस्तेमाल करते हैं बल्कि दूसरों को भी इस लानत में मुब्तला करते हैं। पुलिस का मौक़िफ़ ये होता है कि ऐसे अफराद हवालात में बंद होने के बाद मज़ीद मसाइल पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय इलाज के मराकज़ में मुंतकिल किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये दावे अक्सर झूठे साबित होते हैं, क्योंकि मंशियात के आदी खुलेआम नशा करते हैं और मंशियात फ़रोख्त भी करते हैं। मुगलपुरा के इलाके में हाल ही में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मंशियात के आदी अफराद के दरमियान झगड़ा हुआ और नतीजा ये निकला कि एक शख्स छुरियों के वार से कत्ल कर दिया गया। जब पुलिस ने मकतूल की शनाख्त की तो पता चला कि वो पहले ही डकैती, चोरी और मुख्तलिफ वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। अब सवाल यह है कि ऐसे अफराद को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार ना करना कि वो मंशियात के आदी हैं, पुलिस हुकाम की नाकामी और नाअहली का सबूत नहीं है। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आज के मौजू को आपके सामने रखा तफसील के साथ। जो मंशियात के आदी अफराद होते हैं वो ना सिर्फ मंशियात का इस्तेमाल करते हैं बल्कि मंशियात फ़रोख्त भी करते हैं, और बाज़ औक़ात वो उनका बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हैं उनके वो भी होते हैं, रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं, लेकिन पुलिस उस तरफ तवज्जो नहीं देती है। इस मौजू पे और इंतहाई अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं एहसन ज़िया साहब हमारे साथ हैं। एहसन साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है क्राइम की ख़बरों के हवाले से। तो एक वाक़या मुगलपुरे पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आता है जिसमें मरने वाला जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता भी है, और साथ ही पता ये चलता है कि जिसने मारा वो भी मंशियात का आदी, और मंशियात की तकसीम के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा होता है और तेज़ धार आरे से उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो लाहौर में तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों का झुरमट होता है। फिर बाज़ दफ़ा वीडियो भी बन जाती है कि उनको फ़रोख्त करने वाले लोग भी, जो सप्लायर उनके होते हैं वो भी वहाँ पे ही आते हैं। उसमें बाज़ दफ़ा कुछ लोग यूनिफॉर्म में भी मलबूस होते हैं। इस तरह के भी वीडियोज़ जो हैं वो सामने आते हैं। क्या वाकई ये जराइम करते हैं और जराइम करने के बाद मंशियात के आदी हो जाते हैं? शेख साहब, बात यह है कि ये जो वाक़या हुआ है, स्पेसिफिक इंसिडेंट, ये बताता है कि जुराइम की नर्सरियाँ पुलिस की सरपरस्ती में लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब के अंदर कैसे फ्लॉरिश कर रही हैं। इस केस के मुख्तलिफ पहलू हैं। इसके अंदर जहाँ ऑपरेशन विंग की कारकर्दगी आपको नज़र आती है और दूसरी तरफ आपको इन्वेस्टिगेशन वालों की भी कारकर्दगी का पोल खुल जाता है कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो बंदा मारता है एक तो वो कत्ल करता है, दूसरा ये है कि जो मरता है वो मकतूल है, उसके ऊपर भी केसेस हैं। तो ज़ाहिर बात है किसी ना किसी स्टेज पे वो इन्वेस्टिगेशन के अदवार से गुजरा है। ऑपरेशन विंग भी है, फिर आपके खुफिया इदारों की जो है उनकी भी जो आप समझे कारकर्दगी का पोल खुलता है कि वो लाहौर के अंदर इस तरह खुलेआम जो है जुराइम की नर्सरियाँ, बेसिकली ये क्राइम के अड्डे हैं। यहाँ जुर्म भी पनपता है और जुराइम पेशा अफराद भी बनते हैं, और ये बड़े खौफनाक के अड्डे हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन का एक जो जिम्मेदारी है ये महकमा भी इसमें आता है, जैसे नारकोटिक्स भी इनके ज़िम्मे है। और ये बताता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए, ये जो नर्सरी हैं इस वक्त आपने ख़ुद अपने इंट्रो में भी कहा और मुझसे सवाल भी किया कि बताया कि जनाब ये बड़े पैमाने पर लाहौर में हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मंशियात के अड्डे चल रहे हैं तो ये पुलिस की ताउन, पुलिस की सरपरस्ती के बगैर मुमकिन ही नहीं है। कोई भी मंशियात का अड्डा, ख़ास तौर पर इस तरह के जहाँ पर ये बैठ के पीते हैं, ये किसी थाने की मर्ज़ी के बगैर या SHO की मर्ज़ी या बीट का जो अफसर होता है उसकी नज़र से गुजरे बगैर हो नहीं सकता। ठीक है। और ये मंशियात जो होती है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आती है। इन तक सारी बात है कि इसलिए बैठे होते हैं कि इनको सप्लाई हो रही है। और इसमें पिछले दिनों एक मूव चली थी, सीनियर पुलिस अफसर्स का ये मौक़िफ़ था कि जनाब इसके लिए बेसिकली इनको हम पकड़ भी लें तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनको जब तक हम रिहेबिलिटेट ना करें। और CM साहबानी इस हवाले से कोई प्लान भी दिया और उसके मोहसिन नकवी साहब ने कोई भी दिया। जब मोहसिन नकवी साहब थे उस दौर की भी मैं बात बता रहा हूँ। तो जो असल नुक्ता इसमें यह है कि ये 100 बंदा अगर बैठा मंशियात पी रहा है
تو ڈیفینیٹلی وہ ہمدردی کا بھی مستحق ہے، اس لیے کہ اس کو منشیات لگی ہے، اس کو واقعی علاج کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اسے ریہیبلیٹیٹ کریں، اور پاکستان میں ایسے کوئی سینٹر ہی نہیں ہے کہ ریہیبلیٹیٹ کریں. پولیس والے ان کو کہاں لے کر جائیں؟ اچھا، پھر خود آپ نے بتا دیا کہ جب یہ نشہ کرتے ہیں تو پھر پولیس والوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا علاج اور یہ ان کو منشیات دینا اگر تھانے میں ہے، پھر سب سے بڑا انہیں خوف ہوتا ہے کہ یہ مر نہ جائے. مر جائے گا تو یہ کیس آپ پر پڑ جائے گا. اچھا، وہ بھی خود بھی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ سپلائی لائن ہے آپ کی منشیات کی، پوری ایک چین چل رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یہ اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں جو لاہور میں منشیات بیچتے ہیں، اور خاص طور پر جو علاقے ہیں، میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں. آپ یہ لاہور ہوٹل سے شروع ہو جائیں، پھر اچھرے والی نہر ہے، نہر کے آپ دائیں میں پہلے تو بہت زیادہ تھا، اب تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اگر بہت سارے علاقے ہیں جیسے مغل پورہ آپ نے بتایا، اور باقی وہ سیو ہیونز ہیں سب جگہوں پر جہاں آج بھی ان کو وہ سپلائی ہوتی ہے. تو نقطہ اس میں یہ ہے کہ بیسکلی یہ تھانے کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اگر آپ ان لوگوں کو ریہیبلیٹ کر بھی دیں گے، 100 کو کریں گے 100 اور آ جائیں گے، کیونکہ ان کو منشیات مل رہی ہے. اصل میں اس سپلائی چین کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ سابقہ جو آئی جی صاحب ہیں عثمان انور صاحب، ان کے دور میں لاہور میں ایک ڈی ایس پی لگے ہوئے تھے جو اس وقت آپ سمجھے سی آئی اے کے نارکوٹکس کو ہی دیکھ رہے تھے، ہیڈ تھے. ٹھیک ہے، شولڈر پروموشن پہ ہے، تو انسپیکٹر تھے لیکن ان کو ڈی ایس پی بنایا گیا تھا. پھر اینٹی نارکوٹکس فورس نے جو ہے ایک آپریشن کیا تھا جہاں پر ان کے اور ان کے ساتھیوں سے نہ صرف اربوں روپے نکلے تھے، بلکہ یہ پتہ چلا کہ یہ ڈرونز کے ذریعے انڈیا میں منشیات سپلائی کرتے ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ پولیس کے محکمے کے اندر ہی ایسی کالی بھیڑیں موجود. اچھا، وہ آزاد ہیں آج کل، میں تو بلکہ ان کو تصویروں میں دیکھ رہا ہوں اور بہت سارے میڈیا پرسنز کے ساتھ بھی دیکھتا ہوں، تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار اچھا، ان پہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. تو سوال یہاں یہ ہے کہ آپ کی ایسے آدمی کو وہ کیا کہتے ہیں کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. تو جو لوگ اس کیسز میں پولیس ریکارڈ کے مطابق برسوں سے ملوث ہیں، بار بار ان کو نکالا بھی جاتا ہے پولیس کو، پھر وہ آ جاتے ہیں واپس. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پوری چین ہے اور تھانے کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب تک آپ تھانوں کو کنٹرول نہیں کریں گے یہ منشیات کی سپلائی بند نہیں ہوگی. ایک تو یہ اس کا پہلو آ گیا. اب سیکنڈ پہلو آ گیا آپ کی انویسٹیگیشن کا. انویسٹیگیشن کے اندر آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر ڈکیتی کے پرچے بھی تھے، جیسے ریکارڈ ہے اس کا، واقعاتی شاطر نظر آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اگر اتنے ڈاکے مارے تھے تو اتنی آسانی سے کسی جگہ بیٹھا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یا ادھر کہ وہ گرفتار نہیں ہوا تھا، اگر کبھی ہوا ہوگا چھوڑ دیا گیا ہوگا. اور اتنا خطرناک ملزم جو ہے وہاں موجود ہے، اور اس کے بعد جس نے مارا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو چھوٹی سی بات پر منشیات نہیں ملی تو کسی کو قتل کر دیں گے. تو اس کے لیے تو ریاست کی سطح کے اوپر، حکومت کی سطح کے اوپر بھی سوچنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو منشیات ہے یہ بیسکلی لاہور سے تو آتی نہیں ہے، یہ تو چلتی ہے آپ کو غیر علاقوں سے، آپ کو پتہ ہی ہے سارا. تو یہ جو روڈز آپ کے ہیں یہاں پر آپ کو پتہ پلاتھر آف ایجنسیز موجود ہیں، تو ان کی ناک کے نیچے سے وہاں سے اتنی بڑی منشیات کا آنا یہ ایک اور بہت بڑا کویسچن مارک ہے. پھر اس میں ایک اور محکمہ آ جاتا ہے سی سی ڈی. ریسنٹلی یہ ساری کی ساری آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم پنجاب کی طرف سے یہ ذمہ داری ان کو ملی تھی کہ انہوں نے منشیات کو روکنا ہے شہر کے اندر. اور اگر اس طرح کی سیو ہیون ہر جگہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس معاملے میں بالکل ناکام ہے، کیونکہ ابھی تک مل رہی ہے نا. تو پھر وہ منشیات فروش جو پکڑے جانے تھے وہ کہاں پکڑے گئے؟ ٹھیک ہے، یہ تو کسی کو بتاتے بھی نہیں اپنی کارکردگی کہ کس کو پکڑا اور کسی کو نہیں پکڑا. اور بڑی بڑی سٹوریز ہیں. تو اس میں ایک سٹوری یہ بھی ہے، بے شک آپ اس کو چیک کر لیجیے گا، کہ ایک افسر نے بلکہ کچھ افسران نے ایک منشیات فروش کو پکڑا، بڑے منشیات فروش کو پکڑا اور اس کی 250 بھینسیں اٹھا لیں. یہ اربوں میں قیمت بنتی ہے اس کے ڈیرے سے، اور وہ کسی اور افسر کے ڈیرے پہ پہنچ گئی. پچھلے دنوں کی بات ہے. تو یہاں پر جب آپ اس طرح کر کے یہ سارے سلسلوں کو کر رہے ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ یہ محکمے کیا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو منشیات کا سلسلہ ہے سارا چل رہا ہے. پھر دوسرا آ جاتا ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر، وہ بھی یہاں موجود نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کیس کے اندر اگر منشیات فروش نے قتل کیا تو یہ قتل ہو گیا، اس میں کرمنل کیس بنے گا، انویسٹیگیشن بنے گی. غالباً وہ گرفتار ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا ہوا ہے؟ نہیں ابھی. اچھا، اب اس میں بھی کارکردگی آ گئی کہ یہ جو قاتل ہے یہ گرفتار. اچھا چلیں، اب گرفتار ہو گیا. اب اس کیس کو ڈیل کرنا ہے. اس کی سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے، اس کے میڈیکل امپیکٹس بھی ہیں، اس کے انویسٹیگیشن کے امپیکٹس بھی ہیں. سارے ان پہلوؤں سے ان کیسز کو دیکھنا پڑے گا.
پھر آپ کی شہر کے اندر ایک بڑی آبادی جو ہے منشیات میں ملوث ہے، وہ بیمار ہو رہی ہے، کوئی اس حوالے سے پرسان حال ہی نہیں ہے. پھر ان کے فیملیز جہاں پر یہ جو فیملیز جو اس ایگونی سے گزر رہی ہیں، جن کے لوگ یہ منشیات پیتے ہیں یا لگ جاتی ہے، جنہیں لت لگ جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو آپ قتل کر دیتے ہیں شاید اس کے گھر والوں کو صبر آ جاتا ہے، لیکن کسی گھر کا جب ایک بندہ جو ہے وہ منشیات میں ملوث ہوتا ہے، وہ گھر جو ہے روز مرتا ہے روز جیتا ہے. یہ ایک المیہ ہوتا ہے اس گھر کے ساتھ. اس کی آپ کو پتہ ہے فیملی لائف ہے، اگر کس کا شوہر جس کو لگ گیا تو بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، پوری سطح کے اوپر یہ ایک اگنورڈ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہم نے کر دی ہے. اور بلکہ اتنی ایک دور میں بلکہ اس وقت تنزیہ انداز میں خبر بھی ہوتی تھی کہ ایک دور میں رائل پارک میں بہت زیادہ یہ ہوا کرتا تھا، تو جو خبر بھی لگتی تھی ایک جہاز پار ہو گیا یا ایک جہاز لینڈ کر گیا، اس طرح کی لگائی جاتی تھی. یعنی ایک سوسائٹی کے طور پر بھی ہمارا جو رویہ ان کے بارے میں وہ بڑا نیگیٹو سا ہے، اور جس کو منشیات لگ جائے اس کے پاس بھی کوئی نہیں جاتا. اور اصل میں کہانی یہ ہے کہ اگر پولیس جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور یہ رشوت ستانی نہ ہو اور انہیں اس کو روکے، تو ڈیفینیٹلی یہ جو معاملات ہیں یہ جو ہے کم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب، اس طرح سے تو آپ کی بات جو گفتگو ہے اس سے تو یہ بالکل یہ زمینی حقائق ہیں کہ اگر منشیات کے عادی افراد لاہور کے مختلف علاقوں میں کچھ گروپس کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 15 20 لوگ کسی جگہ پہ تو ان کو منشیات وہاں پہ سپلائی کی جا رہی ہے، تو جس تھانے کی حدود میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں کی پولیس ملوث ہے. وہ چاہے آپریشن پولیس ہے، وہ چاہے کوئی بھی ونگ کی پولیس ہے، وہ اس میں ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سخت ہدایت ہے، لیکن سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں. اب دوسری طرف ہم بھی آ جاتے ہیں کہ جب ایسے لوگ جو منشیات کے عادی بھی ہیں، پھر ان کو کاروبار یہ والا کرنا زیادہ آسان لگتا ہے کہ اب کیونکہ پولیس منشیات کہ عادی شخص کو گرفتار اس لیے نہیں کرتی، یہ پولیس کا موقف ہے کہ ہم ان کو حوالات میں بند کریں تو ان کو نشہ کون کروائے گا اور پھر ان کو ہم سزا کیا دلوائیں گے. بہت سارے لوگ ایسے جو ہیں جو منشیات کے عادی تھے، حوالات میں خودکشیاں بھی ہوئی، بعد میں پولیس موقف یہی لیتی ہے کہ وہ نشے کا عادی تھا تو اس وجہ سے اس نے پھندا لگا لیا، جیسے پچھلے دنوں بھی ہوا تھا. تو یہ سارے معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر پولیس نے ان کو نہیں روکنا، کوئی ادارے بھی نہیں ہیں جہاں پہ ان کو جمع کروایا جائے علاج معالجہ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ سابقہ دور میں جو نگران وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے اعلانات بھی کیے تھے، اب اس کا حل کیا ہے؟ پولیس کے دعوے وہ تو نفی کرتے ہیں اس بات کی کہ جی ہم نے لاہور کے اندر کسی جگہ پہ انٹر نہیں ہونے دے رہے نشہ، جو مخصوص ایک فورس ہے اس کے لیے بہت بڑے آرڈر ہیں. پولیس انکاؤنٹر بھی ہوئے بقول ان کے، پتہ نہیں وہ صحیح تھے یا غلط تھے، لوگ کسی کو نہیں پتہ، کوئی ڈیٹیل ہی نہیں کسی کے پاس. تو اب یہ بتائیے کہ گورنمنٹ لیول پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پولیس تو سب اچھا بتا رہی ہے. دیکھیں ایک میگا پلان کی ضرورت ہے. پہلی بات ہے اس کی ذمہ داری جو ہے سوسائٹی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں لاہور پولیس کے بڑے افسران بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جرائم کے اڈے ہیں صرف یہ منشیات نہیں پی رہے ہوتے، اس کے بعد یہ چوری چکاری ڈکیتیاں اور باہر جا کے قتل کی وارداتیں بھی ہو جاتی ہیں. یعنی جرائم اور ان کو کسی ونگ کا کسی سی سی ٹی کا خوف بھی نہیں ہوتا، انہیں پتہ وہ نشہ کر رہے ہیں، ان کو کیا لگے. ابھی جو جس میں قتل ہوا ہے آپ خود بتا رہے ہیں وہ ڈکیتیز میں ملوث ہے، تو ڈیفینیٹلی یہاں سے وہ نشہ کر کے کہیں نہ کہیں جب اس ہوش آتا وہ ڈاکے مار کے پھر آ جاتا تھا یہاں پیسے کما کے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں کیونکہ وہاں پہ چیک. اسی طرح جن علاقوں میں یہ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی وہاں جا کے آپ اسٹیٹکس لیں. پچھلے دنوں جب لاہور جو تھا، لاہور ہوٹل کے پاس بہت زیادہ جب یہ نشہ ہو رہا تھا، آپ کبھی جاتے تھے تو آپ کو بڑے نظر آتے تھے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو روکے نا، انہوں نے بلیڈ رکھے ہوتے ہیں زیادہ، تو پھر وہ بلیڈ پہ بھی آپ کو یا کوئی تیز دھار سے آپ کو وہ ٹک لگا دیتے ہیں. پولیس کو بھی لگا دیتے ہیں، پولیس کا بھی یہ کہنا ہے. بہرحال جب یہ وہاں پر یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پولیس والے ان کو نہیں پکڑ رہے ہوتے اور پوری ایک سپلائی چین جا رہی ہوتی ہے. تو یہ لاہور کے اندر جو ہو رہا تھا لاہور ہوٹل پہ، تو اس کی جو چین تھی ساری، اس میں سینئر افسران کے ساتھ ساتھ کچھ اہم جو نیچے طبقے کے جو پولیس افسران تھے وہ بھی ساتھ شامل تھے جو ان کو سپلائی کرتے تھے. اور اس میں سپلائی کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو انہی میں سے ایک نشہ کرنے والا ہے اس کو دے دی جاتی تھی. ظاہری بات وہ پکڑا بھی جائے گا تو وہ نشہ ہی ہے، پولیس اس کو ویسے ہی ڈر رہی ہے پکڑنے سے. لیکن یہ سارا جو بیٹ، میں آپ کو بتاؤں جو بیٹ کا افسر ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. اگر وہاں سے نکل کے کوئی ڈاکہ مار رہا ہے
وہاں سے نکل کر کچھ چوری کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے جو لاہور ہوٹل کی بات آپ کی, میں نے اور بھی جگہوں پر دیکھا کہ وہاں اگر آپ کرائم اسٹیٹکس دیکھیں تو وہاں موٹر سائیکل چوریوں کی واردات, کیونکہ جب انہیں نشہ نہیں ملتا تو گاڑیوں کے شیشے اتار لینا, گاڑیوں کے ویل اتار لینا, گاڑیوں سے بیٹریز نکال, گھروں میں گھس جاتے ہیں وہ چیزیں اٹھانے کے چکر میں, وہاں پہ جرائم ہو جاتے ہیں. تو وزنی چیز بھی آسانی سے اٹھا لیتے. اگر یہ نہیں کیا جا رہا تو سب سے پہلے کہ لاہور کے جو ذمہ دار پولیس افسران ہیں ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا پھر اس علاقے کا تھانہ ذمہ دار ہے جہاں پہ ہو رہا ہے, ٹھیک. اور صرف باتوں سے نہیں, اس پہ سخت ایکشن ہونا چاہیے. ایس ایچ او کو کریں نا فارغ, بیٹ رپورٹ اس کو بیٹ والے کو کریں فارغ, اس کو بتائیں کہ بھائی یہ آپ کی جو آپ کو لگایا اس لیے کیا تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے, اب وہ بھی نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد ہے ریہیبلیٹیشن, وہ ریاست کا کام ہے, پولیس کا کام نہیں ہے, یہ ماننا پڑے گا. کیا آپ نے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے ہیں؟ نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ برائے نام ہے. اس لیے یہ جو سیگمنٹ سوسائٹی ہے یہ بالکل دور ہو گیا. تیسری بات, جو گھر والے ہیں ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ بھئی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا بچہ جب باہر نکلا ہے تو وہ نشہ تو نہیں کہیں کرنا شروع کر دی. پھر ابھی یہ تو چھوڑ دینا, ابھی اتنا منظم آپ کے بڑے قابل اپنے آپ کو جو افسران کہہ رہے ہیں کہ لاہور کو شاید انہوں نے بڑا صحیح کر دیا ہے. لاہور میں اس وقت گٹکے کا کاروبار اپنے عروج پر ہے. گٹکا بالکل بکتا ہے, گٹکا عروج پر ہے. میں تو بتا رہا ہوں کہ آپ جا کے ان کے افسران کو بتا دیں, کچھ بھی نہیں ہوتا گٹکا. اور سب سے زیادہ نہیں, وہ تو صاحب اچھا کی رپورٹ, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں نا, ایک گٹکا جب ایک دکان پہ بکتا ہے تو تھانے کو منیمم 9 سے 10 لاکھ روپیہ جاتا ہے. جس کا ذرا بھی گٹکا اچھا بکتا ہے نا, 9 سے 10 لاکھ روپیہ جب افسران کو چلا جاتا ہے, وہ تقسیم ہوتا ہے, تو وہاں کون جائے گا؟ یہ میں آپ کو, گٹکا بھی تو منشیات میں آتا ہے. منشیات میں آتا ہے نا. دیکھیں آپ کی وہ بھی کوئی بھی کانٹرابینڈ جس پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہے نا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کے وہ کیا کہتے ہیں جو سینٹرز بنے ہوئے تھے جہاں پر یہ حکا شکا ٹائپ کی چیزیں پی جا رہی تھیں, شیشہ جس کو آپ کہتے ہیں, کیفے, وہ سارے بند ہوئے. کیونکہ شروع میں تو کہا گیا نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن ہر اس طرح کی چیز کے ہیلتھ پر امپیکٹس آتے ہیں. تو جو صحت مند قومیں ہیں, جو حکومتیں اپنی قوموں کا سوچتے ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے دیتے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی کہ منشیات کے عادی افراد کو اکثر سڑکوں پر رہنے اور واردات کے بعد بھی کھلے عام گھومنے کی اجازت پولیس کی جانب سے دی جاتی ہے. یہ درست ہے کہ ہر منشیات کا عادی شخص جرائم میں ملوث نہیں ہوتا, لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ایک ایسے ہی شخص کی داستان پولیس کی زبانی سناتے ہیں کہ جب اسے قتل کیا گیا تو پولیس نے نہ صرف مقتول کی شناخت کی بلکہ یہ بھی بتایا کہ قتل کرنے والا کس طرح کے سنگین جرائم میں پہلے بھی ملوث رہ چکا ہے. آئیے سنتے ہیں انچارج انویسٹیگیشن مغل پورہ اس قتل اور منشیات کے عادی مقتول کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انچارج انویسٹیگیشن مغل پورہ جی معین الیاس صاحب ہمارے ساتھ. تو جس کیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس کی ساری تفصیلات ہم معین الیاس صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ قتل کی واردات ہوتی کیسے ہے. معین صاحب, یہ جو مقتول تھا اس کو مارنے والے کون تھے اور یہ لڑائی جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے, قتل کی واردات ہوتی کیسے ہے؟ یہ قتل کی واردات ہمیں اطلاع ملتی ہے 15 پہ کال پہ کہ ایک بندے کو چھری لگی ہے, وہ ادھر روڈ کے اوپر گرین بیلٹ کے اوپر زخمی پڑا ہے. جب ہم پہنچتے ہیں موقع پر تو دیکھتے ہیں کہ بندہ ڈیڈ ہو گیا ہوتا ہے. ارد گرد سے پتہ کرتے ہیں, کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا. اس وقت تو یہ ایک نامعلوم ادھر کا رہائشی نہیں تھا ادھر ہمارے ایریے کا, تو کافی ایڈکٹڈ تھا, نشہ جیسے نشئی لوگ ہوتے ہیں اس طرح, کوئی اس کو پہچان نہیں رہا تھا. اس کو فوری طور پہ جو ٹیمیں وہ وہیں فنگر پرنٹس وغیرہ پی ایف سے تاکہ اس کی شناخت ہو سکے. سب سے پہلے اس کی شناخت کی جو نہر کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ نشہ کرتے ہیں, وہاں پہ سارا واقعہ ہوتا ہے. جی وہیں پر. یہ پھر ہمیں ارد گرد سے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں نشیوں کی 2-3 گھنٹے پہلے آپس میں کافی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی ہے. وہ نشئی ایک دوسرے کو, ان کے پاس جو چاقو وغیرہ, چھری وغیرہ, جو ان کے پاس کٹر وغیرہ, اس کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو اس کو زخمی ہونے کے بعد یہ کہیں ادھر گرین بیلٹ پر پڑا رہا, جو بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیں کہ اس کا جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ جھگڑا نشئی تھے دونوں مارنے والا منشیات کا استعمال کرتے تھے. منشیات کے دو ملزم ہیں اس میں, مارنے والے یا ایک ہے ملزم؟
جی 2 ملزم ہیں، 2 ملزم ہیں، 2 ملزم ہیں، تو وہ بھی نشہ کرتے ہیں؟ دونوں ہی وہ بھی نشہ لاہور کرتے کے رہائشی ہیں؟ جی وہ بھی لاہور اور کے مرنے والا جو ہے وہ بھی لاہور کا وہ رہنے لاہور والا؟ مصری شاہ کا رہائشی لاہور مصری کا۔ شاہ کا رہائشی ہے۔ ان کی لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ نشے کی وجہ سے؟ نشہ ایک دوسرے سے چھیننے میں، جو لوگوں نے ادھر گردونوا میں لوگوں نے بتایا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا، انہوں نے 2 موقع پہ گواہ بھی پرائیویٹ بندے جنہوں نے بتایا کہ یہ نشئی جو تھے انہوں نے مار کے اس کو بھاگے ہیں، انہوں نے بتایا کہ نشہ ایک دوسرے سے چھین رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ جو مرنے والا ہے مقتول، اس کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے کوئی؟ کس طرح کا کرمنل ریکارڈ ہے؟ کیا کرتا تھا؟ کس طرح کی وارداتیں کرتا تھا؟ یہ اس کا کافی زیادہ کرمنل ریکارڈ ہے۔ یہ ادھر اس کا نام ہے ولدہ، عرف سے بادشاہ گجر کے نام سے مصری شاہ میں بادشاہ گجر؟ بادشاہ گجر ویسے اس کا اوریجنل نام؟ ٹھیک ہے، عرف اس کو بادشاہ گجر، بادشاہ گجر کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مصری شاہ کے؟ مصری شاہ کا رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کافی زیادہ منشیات کے پرچے ہیں، چوری کے، وارداتوں کے بھی پرچے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کا چلان ہو چکا ہے 60 سے 70 مقدموں کے درمیان چلان ہو چکا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ نشے کا عادی ہو گیا، اس وجہ سے پھر یہ وارداتیں کرتا تھا؟ کتنا پرانا ہے اس کا؟ 2015 کا غالباً؟ یہ پہلے نشہ وغیرہ منشیات کے جو پرچے ہیں اس کے اوپر نشہ بیچتا تھا، اچھا، پھر خود نشہ پینے لگ گیا، پھر اس کی طلب کو پورے کرنے کے لیے وارداتیں شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تمام سارا ریکارڈ اس کا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی نشے کی وجہ سے لڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے جو جس نے اس کو مارا ہے قاتل، وہ بھی نشئی تھا، وہ بھی ریکارڈ یافتہ ہے، وہ بھی منشیات کے مقدموں میں جیل جا چکا ہے۔ اچھا، وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ وہ ادھر ہمارے لال پور کے رہنے والا ہے۔ لال پور کا رہنے والا، اس کا ریکارڈ ہر بنس پورہ اور متعلقہ تھانوں جی، میں ہر اس میں ہوگا۔ اچھا معین صاحب یہ بتائیں کہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں، اب تو خیر کافی حد تک کنٹرول بھی ہوا ہے، لیکن یہ جو کینال روڈ پہ منشیات کا استعمال کرنے والے عادی جو منشیات کے ہیں، وہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ان میں منشیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وارداتیں بھی کرتے ہیں؟ کوئی کس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں؟ چوری ڈکیتی بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بالکل منشیات کی لت انہیں لگ گئی ہوتی ہے۔ یہ اپنے نشہ وغیرہ پورا کرنے کے لیے چوریاں ڈکیٹیاں وغیرہ کرتے ہیں، کسی کو ڈراتے ہیں۔ ان کے پاس یہ پولیس سے بچنے کے لیے اپنے پاس 24 گھنٹے اپنے پاس کوئی نہ کوئی چاقو، بلیڈ، کٹر رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ یہ اچھا، اب پولیس کو یہ تھریٹ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو زخمی کر لیں گے اگر کوئی پکڑتا ہے یا قریب جاتا ہے، کیونکہ جب یہ زخمی کر لیتے ہیں، نہ ان کو جیل والے لیتے ہیں، نہ علاقہ مجسٹریٹ اس کو جوڈیشل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ زخمی ہے، اس کا میڈیکل کروائیں، یہ کروائیں۔ تو اس وجہ سے یہ انہوں نے بطور ہتھیار اپنے پاس رکھا ہوتا ہے پولیس سے پروٹیکشن کے لیے، اور لوگوں کے لیے یہ بطور ویپن استعمال کرتے ہیں کہ ان کو ڈرا کے ان سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چھین لیتے ہیں، وہ پھر واردات کے ذمرے میں آ جاتے ہیں، ان سے موبائل چھین لیتے ہیں، پیسے چھین لیتے ہیں، لیڈیز سے پرس چھین لیتے ہیں، اس طرح ان کے اوپر دوسرے ٹھیک ہے۔ اچھا معین صاحب یہ بتائیں کہ بالکل آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ جو لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا تیز دھار آلہ ہوتا ہے، اگر کوئی قریب جائے تو وہ اس کو دکھاتے ہیں، اگر پولیس جائے تو وہ خود کو زخمی کرنے کا دھمکی دیتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ جو ملزم آپ نے گرفتار کیے ہیں، تو یہ سارا معاملہ ٹریس کیسے ہوتا ہے؟ مطلب ڈیڈ باڈی مل گئی، پھر یہ وہیں پہ تھے نشہ کرنے کے یا قتل کرنے کے بعد وہیں پہ تھے، کیسے ان کو پکڑا؟ اور پھر شناخت کا عمل آپ نے بتایا کہ پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہے، پھر یہ سارا اس میں کیسے آپ کامیاب ہوئے؟ جی بالکل، یہ جب مقتول تھا یہ تو اس سے مسکن نامعلوم تھا اس کے لیے پھر ہم نے اشتہار شروع کا جاری کیا، اس کے فنگر پرنٹس کروائے، اس میں فنگر پرنٹ سے ہمیں اس کا آئی ڈی کارڈ مل گیا، آئی ڈی کارڈ سے اس کا سی آر او مل گیا، سی آر او ملنے کے بعد پھر ہم اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ یہ سارا پروسیس کر کے اس کے گھر پہنچے، پتہ چلا یہ اکیلا ہی بیٹا تھا اپنے والدین کا، والد فوت ہو چکے ہیں، والدین تو 2 سسٹریں ہیں اس کی، ایک بیوی اور ایک بیٹا ہے اس کا، شادی شدہ ہے؟ شادی شدہ ہے، ایک بیٹا ہے؟ جی، کوئی بیٹے کی 7-8 سال کا۔ 7-8 سال کا۔ تو یہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ ادھر ہی رہتا تھا، گھر نہیں جاتا تھا؟ گھر جاتا تھا؟ نہیں، ادھر ہی اپنے گھر میں ہی رہتا تھا، لیکن ادھر سے مصری شاہ میں کافی زیادہ پرچے ہیں، ارد گرد
اپنے نشہ وغیرہ پورا کرنے کے لیے کبھی کہیں تو ملزموں کو کیسے ٹریس کیا؟ ملزمان کو جب یہ جھگڑا وغیرہ کر رہے تھے، ملزمان لوکل تھے، ایک لال پور کا تھا، ایک دھرمپورے کا تھا، یہ نہر کے اوپر ہی پھر لوگوں نے ان کے نام بتائے، بلکہ 2 چشمدید گواہ بھی بنے، دکاندار جن کے سامنے یہ روڈ کے اوپر لٹ رہے تھے، انہوں نے نام کو نامزد کیا کہ یہ 2 بندے یہ آیا تھا دوسرے ایریے سے، اس وجہ اس کے نام کا نہیں پتہ تھا، ان دونوں کے نام وہ لوکل تھے، ان کے نام کا پتہ تھا۔ پھر جب ان کے نام کا پتہ چلا پھر ان کو ٹریس کرنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا موین صاحب یہ بتائیں کہ جو پکڑے گئے ہیں ملزم، وہ ابھی بھی نشہ یقیناً کرتے ہوں گے، تو کیا انکشاف انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے تفتیش میں کیا بتایا کہ ان کا جھگڑا ہوا تو جھگڑے میں کیا وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کر رہے تھے، یا کیا لڑائی کی بیسک وجہ ملزمان کی زبانی کیا ہے؟ ملزمان کی زبانی یہ ہے کہ یہ ہم سے چھین رہا تھا، ہم پی رہے تھے، وہ 2 اس کے ہاتھ میں 2 کٹر تھے، وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، دونوں کے ہاتھ زخمی ہیں، دونوں کو اس نے کٹر مارے ہیں، ان سے چھین رہا تھا، وہ پھر وہ بھی لڑتے رہے ہیں اس سے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اسی دوران ہی اس نے ملزم نے جو ہے وہ چھری اس کو ماری اور دوسرا ساتھ اس کی مدد کرا تھا۔ اب یہ بتائیں کہ جو منشیات کے عادی لوگ ہوتے ہیں، جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ان کو تو حوالات میں رکھنا، ان کی تفتیش کرنا اس سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ منشیات کے عادی ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی نقصان اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا پولیس پھر احتیاطی تدابیر کرتی ہے؟ بالکل ان کی احتیاطی تدابیر ہمیں حوالات میں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ جب ان کو تروڑ روگ ہوتی ہے یہ اپنا سر مارتے ہیں حوالات کے اندر، بار بار خود کو زخمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کے لیے 2-3 جوان لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ کنٹرول میں رہیں۔ پولیس سے ڈرتے ضرور ہیں، لیکن یہ پولیس سے ڈرتے ہیں اگر ان کے سامنے بیٹھے رہیں، پھر یہ بیٹھے رہتے ہیں، اگر پولیس والا نہ ہو عام بندے کو تو یہ ڈراتے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، تو اچھا یہ بتائیں کہ اب اعلیٰ قتل بھی برآمد ہو گیا؟ جی بالکل، اور اب ان کو سزا ملوائے، ظاہر ملے گی عدالت کے ذریعے، تو یہ جیل میں ان کو بھجوا دیا جائے گا، تو جیل میں کافی عرصہ رہنے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نشہ کرنے کی عادت یا منشیات کے جو عادی ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے؟ نہیں، ایسی کوئی اگزامپل سامنے نہیں آئی، بلکہ جو جیل جاتے ہیں وہ زیادہ ہی خراب ہو کے باہر آتے ہیں۔ ان کا ہم کوشش کریں گے مضبوط سے مضبوط چلان بنا کے بیچا جائے کورٹ میں، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ سزا ملے اور یہ باہر نہ آئے۔ جیل سے تو کوئی بندہ سدھر کے باہر نہیں آیا آج تک، بلکہ وہ زیادہ ظاہر ہے وہاں پہ ماحول اس طرح کا، لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ اچھا موین صاحب یہ بتائیں کہ جو اس کے لواحقین ہیں زمان کے، ان سے رابطہ ہوا، کوئی آیا ان کو ملنے کے لیے کہ انہوں نے بھی ان کو خیر بات کہہ دیا ہوتا اس بری لت کی وجہ سے؟ جی بالکل، ان کے جو نہیں، ان کے گھر والے تو ابھی تک سارے بھاگے ہوئے ہیں، جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے بھائی نے مرڈر کر دیا سارے وہ بھی بھاگ گئے ہیں، اور ابھی تک تو کوئی نہ ملزمان کی طرف سے ہے، مدعیوں کی طرف سے جو شناخت ہوئی ہے وہ بھی۔ اور اس میں پولیس جو ہے وہ بنی ہے مدعی، ظاہر ڈیڈ باڈی لوارث تھی، تو اس میں اب کسی رشتہ دار کو مدعی بنایا جائے گا یا پولیس ہی اس ایف آئی آر میں مدعی رہے گی؟ نہیں، ان سے بالکل ان کو جیسے وہ اپنا والدہ کو یا اپنی اس کی مسز کو جس کو وہ مدعی بنانا چاہیں گے وہ پروسیڈ کیا جائے گا قانون کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے بات سنی جی معین الیاس صاحب کی، جس طرح ہم نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ نشہ کرنے والے یعنی کہ منشیات کے استعمال کرنے والے عادی جو ہیں لوگ، وہ کس طرح کی جو ہے وہ وارداتیں اور کارروائیاں بھی کرتے ہیں، جیسا کہ یہ ہینیس کرائم 302 کی یعنی کہ قتل کی واردات میں بھی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے کر دیتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں کہ یہ 302 کی ایف آئی آر جو ہے وہ بھی ان پہ درج ہو جاتی ہے، اور جو مرنے والا ہے مقتول جس کا نام شکیل ہے، وہ کتنی ساری ایف آئی آروں میں جو ہے وہ ملزم رہ چکا ہے، جیل جا چکا ہے، اور منشیات فروخت بھی کرتا تھا، پھر پینے لگ گیا، پھر پینے کے بعد اس نے اپنی اس خواہش کو، اس منشیات کو پورا کرنے کے لیے وارداتوں کا بھی آغاز کر دیا، اور جو ملزم ہیں جو اس کو قتل کرتے ہیں، چوری مار کے اس کو قتل کرتے ہیں، وہ بھی عادی ملزم ہیں، مختلف لاہور کے ہربنس پورہ میں، غازی آباد میں ان کی ایف آئی آر جو ہے ان کے خلاف درج ہیں، اور جو
مقتول تھا اس کے خلاف بھی درجنوں FIR جو ہے وہ لاہور کے مختلف اسٹیشنوں میں پولیس اسٹیشنوں میں خاص کر جو مصری شاہ ہے وہاں پہ درج ہے. اور یقیناً یہ لوگ جب نشہ ان کو نہیں میسر آتا, نہیں ملتا, پیسے نہیں ان کے پاس ہوتے تو پھر یہ اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں. ناظرین, سوال یہ ہے کہ منشیات کا استعمال کرنے والے افراد منشیات کے عادی بننے کے بعد جرم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں. ایسے لوگ جو نشہ کر کے نہ صرف اپنی زندگی بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں, کیا یہ صرف منشیات کے استعمال کی وجہ سے مجرم بن جاتے ہیں یا اس کے پیچھے اور بھی عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں ڈاکٹر کی زبانی. میں برہان ہوں, آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ اور کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایٹ فوکس لائف ریہیب لاہور. اچھا, جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ایڈکشن جو ہے وہ نفسیاتی بیماری ہے یا پھر اٹس اے پرسنالٹی ایشو. سو بیسیکلی یہ جاننا ضروری ہے کہ ایڈکشن جو ہے ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے, سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے اپنی کیئر بھی نہیں کر پاتا اور دوسرے بھی سوسائٹی میں کسی کی بھی ریلیٹیو کی بھی اپنی امیجیٹ فیملی کی کیئر نہیں کر پاتا. دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ ہوتا کیا ہے کہ نشہ لینے سے ملٹیپل ریزنس ہو سکتی ہیں کہ انسان نے نشہ کیوں کیا. آئدر فیملی میں تھا, پیئر انفلوئنس تھا, اور اگر ایک بندے نے نشہ کرنا شروع کر دیا ہے تو دیٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ دا برین. وہ برین کو ہائی جیک کر لیتا ہے. پھر جو بھی ڈیسیژن انسان لے رہا ہے وہ انڈر دا انفلوئنس آف ایڈکشن لے رہا ہے, ڈرگ آف چوائس کے انفلوئنس میں لے گا, اس کا اپنا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا. تو اٹ کین بی جسٹیفائڈ بائی سیئنگ کہ ایڈکشن از ون آف دا سائیکولوجیکل ڈیزیز. آئدر ہم یہ کہیں کہ مریض نے اپنی مرضی سے کیا, یہ جسٹیفائبل نہیں ہے. اگر کسی مریض نے کسی کو مارنے کی کوشش کی ہے, خود کو ہارم کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ اس نے انڈر دا انفلوئنس آف ڈرگ کی ہے, بیکاز ہمارا دماغ یا مریض کا دماغ جو ہے اس میں ایک ڈفرینس ہے. ہم لوگ نارمل برین سے کام کریں, نارمل ڈیسیژنز لے سکتے ہیں, ویئرز مریض جو ہے وہ انہیلدی برین کا شکار ہے ڈیو ٹو ڈرگ. تو اس نے جو بھی ڈیسیژن لیا دیٹ از بیکاز آف دا ڈرگ. نشہ استعمال کرنے سے ہمارے برین کو انفلوئنس ہو رہا ہے, نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پرسنالٹی ایشوز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, رسکی بیہیویئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں کہ اس نے قتل کیوں کیا, لیکن مریض کے لیے سب سے زیادہ جو ڈومیننٹ ریزن ہوتی ہے کہ وہ قتل کیوں کرتا ہے دیٹ از بیکاز وہ سیلفش ہو جاتا ہے اپنی نیڈ کو لے کے. اس کو نشہ چاہیے, اگر اس کو نشہ نہیں ملے گا تو وہ خود کو بھی ہرٹ کر سکتا ہے, دوسروں کو بھی ہرٹ کر سکتا ہے, بیکاز اس کی اندر ایک علامت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں امپیئرڈ کنٹرول. وہ خود پہ قابو ہی نہیں کر پاتا. اگر وہ قابو کر پاتا تو ہمارے مطلب ایڈکشن سینٹرز تک اس کی رسائی نہ ہوتی. اسی لیے وہ ملٹیپل اٹیمپٹس کرتا ہے لوگوں کو مارنے کے لیے, اپنی منوانے کے لیے. تو دیٹ از ون آف دا پرسنالٹی ریزنز یا پرسنالٹی ایشوز جو کہ انگرین ہو جاتے ہیں, ڈیولپ ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو ڈرگ ایڈکشن. پہلے برین بیسیکلی افیکٹ ہوتا ہے, برین ہی سے ہمارے جو باقی میسیجز جاتے ہیں تھرو آؤٹ دا باڈی. تو پرسنالٹی میں بھی ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں جس کو ہم لوگ رسکی بیہیویئرس کہتے ہیں یا ایڈکٹ بیہیویئرس کہتے ہیں. دیکھیں اب بہت سی اویئرنیس آ گئی مینٹل ہیلتھ ایشوز کو لے کے. ون آف دا آرگنائزیشن جہاں میں کام کر رہی فوکس لائف ریہیب, یہ ایک بہت زیادہ ڈیٹیلڈ اینڈ کمپریہنسو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ایڈکشن پیشنٹس کے لیے. کمپریہنسو علاج کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف آپ نے آؤٹ ڈور علاج نہیں کروانا ہے, انڈور علاج کروانا ہے, اور اس میں آپ کے سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, میڈیکل آفیسرز اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ تھرو آؤٹ 24/7 آپ کے اوپر سرویلنس رکھتے ہیں مریض کے لیے. اگر ہم لوگ صرف آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کی رسائی تک رہیں گے تو وہاں پہ ٹریٹمنٹ مینیجیبل نہیں ہوتا, کیونکہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہیں ہوتا. مریض کی رسائی جو ہے ڈرگ کے لیے وہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے, اس لیے وہ بار بار جائے گا, ڈرگ لے گا, تو وہ سائیکل ٹوٹ ہی نہیں پاتی جہاں سے ہم نے مریض کو بیسیکلی نکالنا ہوتا ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ ایک کمپریہنسو ٹریٹمنٹ, ایک اسٹرکچرڈ علاج کی طرف جائیں. علاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف میڈیکیشن, اینٹی ایڈکشن میڈیکیشن کچھ حد تک ہیلپ کرتی ہیں, لیکن جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہو جاتا ہے ڈرگ کا, اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے سائیکولوجیکل ہیلپ لینا ضروری ہے, جو کہ فوکس لائف ریہیب پرووائڈ کر رہے ہیں, بہت سے ادارے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس کا علاج ممکن ہے, لیکن ایک تو گریجول پروسیس ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 10 سالوں کا بگاڑ ہے تو ایک دن میں ٹھیک ہو جائے. اٹ از ناٹ پاسبل. اگر بگاڑ 10 سالوں کا ہے تو پھر گریجول پروسیس لگے گا. منیمم کہا جاتا ہے 120 days آف ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے, لیکن ایز پر دا سیویرٹی آف پیشنٹ وہ پھر ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. بیسیکلی فیملی ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے مریض کی زندگی میں. اگر ایک مریض نشہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے فیملی اس کو رسائی دے رہی ہے نشے تک, ہو سکتا ہے ان دا ٹرمز آف پیسے بہت دے رہی ہے, منی پرووائڈ کر رہی ہے, اور اگر اس نے اپنے کسی دوست کے پاس جانا ہے تو فیملی روک بھی نہیں رہی. تو یہ والا جو بیہیویئر ہے فیملی کا, دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ مریض نشے کی طرف لگا پائے.
اور اگر فیملی ہی بر وقت کوشش کر کے مریض کی ڈرگ ایڈکشن کو رپورٹ کر دے کسی بھی آرگنائزیشن کو، جیسے فوکس لائف ریہیب ہے، تو دیر از چانس کہ وہ جلدی ٹریٹ ہو جائے گا. ایون جب ہم لوگ ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں فوکس لائف ریہیب میں، ٹریٹمنٹ پلاننگ میں ہمارے فیملی سیشن انوالوڈ ہوتے ہیں، بیکاز فیملی ایکولی رسپانسبل ہے مریض کی ہیلتھ کو لے کے. تو فیملی سیشنز میں ہم کو یہی سکھاتے ہیں، سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اب ان کو یہاں سے لے کے جانا ہے ریہیب سے، اگر آپ نے ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو دیر از لائکلی چانس کہ آپ کی انوالومنٹ ہوگی تو 100% ریکوری کے چانسز ہے، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد ہماری رسائی تو ہے لیکن آل دا ٹائم 24/7 فیملی ساتھ ہوتی ہے. ٹریگرز ہو سکتے ہیں کہ اس کا دوست ہو، کوئی نشے والی جگہ ہو، تو وہاں سے روکنا پھر فیملی کا کام ہے، وہاں پہ نہ جانے دیں، یا پھر اس کی جو نیڈز ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا منیمائز کر دیں، اس کی نیڈز کے مطابق اس کو رسائی نہ دیں ہر چیز کے لیے. یہ جو پرووکنگ بیہیویئر ہوتے ہیں فیملی کے، یہ بھی لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز ایڈکشن. سب سے پہلے آئی نیڈ ٹو کاٹ اے کیس. بیسیکلی ہمارے پاس مریض آتے جاتے رہتے ہیں، ان میں سے مریض کی جو سچویشن ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے جو کیس آپ نے ابھی کوٹ کیا تھا. انہوں نے بھی اپنی فیملی میں وائف اسپاؤس کے اوپر بیسیکلی اٹیک کیا تھا اور ہوموسائڈل تھے وہ، انہوں نے ان کو انجری دی. اب دیکھیں اگر وہ اپنی سینسز میں ہوں گے نا، مریض اپنی سینسز میں ہوگا تو کبھی بھی وہ اپنے پیاروں کو اٹیمپٹ نہیں کرے گا، ہرٹ نہیں کرے گا، پین نہیں دے گا. لیکن کیونکہ مریض کی اپنی انسائٹ بہت ویک ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا، وہ ڈینائل میں ہوتا ہے کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہے یا اس کو علاج کی ضرورت ہے، اور برین بھی اتنا ڈسفنکشنل ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کسی بھی چیز کو. تو یہ ایک ریزن ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اپنی ڈرگ کے پیچھے اتنا سیلفش ہو کے خود کو بھی ہرٹ کر لیتے ہیں اور فیملی کو بھی ہرٹ کر لیتے ہیں. اور میں یہ میسج ضرور دوں گی کہ اگر آپ کے قریبی رشتوں میں کوئی ڈرگ لے رہے ہیں تو ضروری ہے اس کو بر وقت رپورٹ کیا جائے، کیونکہ دیکھیں اسٹگمیٹائزیشن بہت زیادہ ہے آج کل کے کلچر میں کہ نشہ کر لیا تو یہ نشئی ہے، یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. ہم مانتے ہیں کہ مریض نے نشہ اپنی مرضی سے کیا، لیکن اس کے بعد وہ ٹریپ ہو گیا، اس کا دماغ ہائی جیک ہو گیا، اس کے بعد جو وہ کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. اس لیے تو ہم نے اس کو نفسیاتی بیماری کہا ہے نا. تو اگر آپ کے پاس آپ کے قریبی رشتوں میں کوئی بھی ایسا بچہ ہے جو ویپ لیتا ہے، سلیپنگ پلز لیتے ہیں، پہلے تو اپنے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دوائیاں زیادہ لینا بھی ایڈکشن ہے. اگر وہ سلیپنگ پلز بھی لے رہے ہیں، میڈیکیشن کا نشہ بھی کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کا ڈرگ آف چوائس لے رہے ہیں، تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ ضروری ہے. اس کو اسٹگما نہ سمجھے، بلکہ بر وقت ٹریٹمنٹ جو ہے آپ کے پیاروں کو بچا سکتا ہے. انسان کی فطرت ہوتی ہے کیوروسٹی، ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں ہر چیز میں ایکسپیریمنٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے، ہر چیز کو لے کے کیورس ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں تھوڑا سا بچہ اتنا میچور نہیں ہوتا، اس وقت وہ ایکسپیریمنٹل فیز میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو چیز وہ دیکھتا ہے اسٹوڈنٹس کر رہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے اس کو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سوشل ایکسیپٹنس کے لیے وہی بیہیویئرز، وہی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ سوشلی ان ایکسیپٹیبل بھی ہیں، جیسے ڈرگ کو استعمال کرنا، کیونکہ انہوں نے انکلوسیو فیل کرنا ہے، اپنے سوشل گیدرنگ میں کنیکشن بلڈ کرنے ہیں، ایکسیپٹیڈ فیل کرنا ہے، تو وہ بھی نشہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ پیئر انفلوئنس سے ہو سکتا ہے، دوسرا اگر بچہ خود سے کیوریس ہے، اس کو ایکسپیریمنٹیشن کا شوق ہے بچپن سے، تو وہ تو کرے گا. تو ضروری ہے کہ اگر ایسے آپ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں تو اپنے بچے کو ایز اے پیرنٹ صحیح اور غلط کی فرق بتائیں سب سے پہلے. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو ایون اف وہ اس ایج میں جا کے جہاں پہ یونیورسٹی میں از یوزنگ ڈرگ اور شی از یوزنگ ڈرگ، تو آپ اس کو رپورٹ کریں تاکہ ایز سون ایز پاسبل آپ کا بچہ جو اس چیز سے باہر آ سکے. ناظرین، جب لوگوں کے پیارے یا جاننے والے منشیات کے عادی بن جاتے ہیں، ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے عوام کی آواز بھی شامل کی تاکہ آپ جان سکیں کہ معاشرے کے لوگ ایسے افراد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو منشیات کے استعمال سے اپنی زندگی اور اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں عوام کی رائے. وہ گھر سے بھیجتے ہیں وہ ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کماتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے، لیکن وہ جا کے باہر نشے کرتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں نا، یہ سب غلط ہے، یہ سب محنت ضائع ہو جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں یہ اپنے کرنے کا. ٹھیک ہے، اس کے یہ کہ آپ یہ گھر بیٹھ جائیں وہ ٹھیک ہے. جھگڑتے ہیں اور یہ چوریاں کرتے ہیں، کبھی کسی گنڈا گردی کرتے ہیں، گن پیڑ پہ پیسے چھین لیتے ہیں، یہ پھر وہ کرتے ہیں، کیونکہ نشے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نشے کے لیے. ایکشن لینا چاہیے ان کو، سارے ان کو یہ ایکشن لینا چاہیے، یہ بند کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کے تدارک کے لیے اقدامات کرے اور ان کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے اور نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کریں تاکہ وہ اپنا دھیان کھیلوں کی طرف راغب کریں اور ان کی ذہنی نشو و نما کی طرف توجہ دینی چاہیے. ان کو چاہیے کہ نشہ نہ کریں اور اپنی لائف کو بہتر کریں تاکہ ان کے گھر والے سکون کی زندگی گزار سکیں، کیونکہ ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں اور وہ بھی اس چیز سے کافی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. دیکھیں جی، ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، میں خود نہیں کرتا نشہ، ٹھیک ہے، تو
والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. اس نشوں میں آج کل بہت ہی عام ہو گیا نشہ, جیسے شیشہ ہو گیا, وہ دوسرا جو پیتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نقصانات ہیں اس کے بہت زیادہ. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بری صحبت کا برا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک دوست آپ کو کہہ رہا ہے اس نشے پہ لگیں, آپ کو چاہیے خود پرہیز کریں. یہ میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں. مجھے کئی دوستوں کے پاس ساتھ بیٹھا ہوں, انہوں نے کہا یہ میں نے نہیں کیا. خود بچنا چاہیے. ناظرین, پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق منشیات کے عادی افراد اکثر مختلف قسم کے جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں. پولیس کے ریکارڈ یعنی CRO ریکارڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسے افراد چوری, ڈکیتی اور دیگر سنگین وارداتوں میں شامل رہے ہیں. لیکن جب یہ منشیات کے عادی افراد قتل کر دیے جاتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارا قانون ان کے خلاف کیا کہتا ہے. کیا انہیں صرف اس لیے نظر انداز کر دینا درست ہے کہ وہ نشے کے عادی ہیں, اور کیا پولیس کا ان پر توجہ نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں حوالات یا جیل میں منشیات فراہم کرنے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے. ماہر قانون کی بات. اب اس کیس کے حوالے سے ہم قانونی رائے لے لیتے ہیں, اور اس میں ایک جان گئی اور نشے کا عادی تھا. دونوں جو تھے ملزم اور مقتول دونوں نشے کے عادی تھے. پولیس نے گرفتار بھی ان کو کر لیا, لیکن اس سے پہلے وہ وارداتیں بھی کرتے تھے. مقتول جو ہے وہ ریکارڈ یافتہ بھی ہے. تو یہ قانونی رائے ہم لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر قانون ہیں, ان سے جانتے ہیں. میڈم, یہ بتائیے گا کہ نشہ کرنے والا یا نشہ کروانے والا ایک دوسرے کی جان لے لیں تو کیا اس میں کوئی جان اتنی سستی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شیخ صاحب, سب سے پہلے تو مدعو کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ انسانی جان کا ضائع ہو جانا کسی بھی صورت میں ہو یہ غلط ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بیچنے والا تھا وہ نشئی تھا یا خریدنے والا نشئی تھا, یا ان دونوں کا مقتول کا نام شکیل احمد ہے اور جو قاتل ہے اس کا نام بتایا جا رہا ہے. یہ 582/26 FIR ہے, مغل پور تھانے کا کیس ہے, مغل پورہ تھانے کا. اور اس میں اب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو انسانی جان ہے کیا وہ اتنی غیر اہم ہے کہ اس کو چھوٹی سی بات پہ ختم کر دیا جائے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ سر راہ ہوا, یعنی کہ سڑک پہ وہ دونوں تھے اور ان کا جب یہ واقعہ ہو گیا تو 15 پہ پولیس کو اطلاع دی گئی. تھانے والے وہاں پہ گئے, وہاں پہ چشمدید گواہ موجود ہیں. FIR کے مطابق اب اس میں 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ اوکولر اکاؤنٹ کسی بھی قتل کی FIR میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب کسی قاتل کو سزا دی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آلۂ قتل استعمال ہوا ہے کیا وہ برآمد ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو عینی شاہدین تھے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کے جو بیان ہیں کیا وہ ایک جیسے ہیں یا ان میں کوئی تضاد موجود ہے, نمبر 2. نمبر 3 جو بات دیکھی جاتی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ موٹیو کیا تھا. اب آپ نے بات سٹارٹ ہی موٹیو سے کی ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ دونوں یعنی کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی نشے کے پیشے سے منسلک تھے. اب ہم یہ نہیں جانتے, ٹھیک ہے, جب بھی کوئی کیس آتا ہے تو منشیات کے عادی تھے. اس میں جو موٹیو ہے یہ سڈن پرووکیشن لکھا گیا ہے FIR کے مطابق. FIR میں جب وجہ قتل جو ہے وہ سڈن پرووکیشن ہوتی ہے تو وہ اس طرح کا قتل نہیں ہوتا جو کہ ایک پلانڈ قتل ہوتا ہے. تو اس کا اثر سونر اور لیٹر سزا پہ لازمی پڑتا ہے, کیونکہ سزا کی جو گریوٹی ہے وہ ہمیشہ بڑھ جاتی ہے اگر قتل پوری پلاننگ سے کیا گیا ہو. کیونکہ یہ جو قتل ہے یہ سر راہ ہوا تھا اور اس میں سڈن پرووکیشن تھی. تو سڈن پرووکیشن کا مطلب ہے کہ کوئی اشتعال انگیزی کے دوران, تو اشتعال انگیزی میں جو قاتل تھا وہ بھی تھا اور مقتول وہ بھی تھا نا, دونوں کی لڑائی ہو گئی. اب جس کے پاس آلۂ قتل ہوتا ہے نا, کوئی بھی ایسا ٹول جس سے دوسرے کو نقصان پہنچایا جا سکے, پستول ہو سکتا ہے, چھری ہو سکتی ہے, یا کوئی بھی ایسا آلہ جس سے وہ دوسرے کو قتل کر دے, تو وہ قتل
اور جو پورا پراپر پلاننگ کے ساتھ جو قتل کیا جاتا ہے، جس میں سازش کی جاتی ہے، سازش مجرمانہ جس کو کہا جاتا ہے، تو پراپر سازش والا اور یہ ایک تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں، مطلب اس میں سزا کی گریوٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، قاتل نے اگر قتل کیا ہے اور مقتول کوئی بھی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک تو یہ پبلک پلیس پہ ہے، اس سے پبلک میں خوف و ہراس پھیلتا ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے۔ اسی کیس سے ریلیٹڈ ہم نے بعد میں دیکھا جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ آئے ریکارڈ کے اوپر، اور پھر جو ایس ایس پی آپریشن ہے انہوں نے بھی کہا، بلکہ فوری طور پہ پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی 15 کی کال پہ، اور ودن 2 to 3 آورز جو ہے وہ جو قاتل تھا اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس کو اریسٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو جو قتل ہو جاتا ہے اس کا تو سم ٹائمز سالوں سال تک پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر ایسی صورت میں کہ جب مقتول جو ہے اس کا مدعی کوئی بھی نہیں تھا، یہ ایک پبلک کال تھی جس کے اوپر پولیس موقع پہ پہنچی اور پولیس مدعی بنی پہلے، اور جی بالکل، اس ایف آئی آر کی جو پہلی مدعی ہے وہ پولیس خود ہے۔ تو پولیس کی جو پوری مشینری تھی وہ فوری طور پہ ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے قاتل کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا۔ اب ایک اور بیان سامنے آیا کہ جی اس میں چالان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی اگر ہم نے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے نا، پولیس کی انویسٹیگیشن، یعنی کہ سمپل اریسٹ از ناٹ انف فار دی کنکلوژن آف دی کیس۔ انویسٹیگیشن از ایکولی امپورٹنٹ۔ جب تک انویسٹیگیشن اچھی نہیں ہوگی اور اس میں اگر کوئی خامیاں رہ جاتی ہیں، چالان آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولیس کی جو ہے ایک حتمی رپورٹ ہوتی ہے جو پولیس سیکشن 173 CRPC کے تحت عدالت میں تقریباً 14 دن کے بعد جو ہے وہ پیش کرتی ہے، جس میں مکمل مقدمہ حالات ہوتے ہیں کہ قتل کس طرح سے ہوا، کون پہلے گیا، اور اینڈ تک کون کون سے لوگ ہیں جو اس میں گواہ ہیں، سب کے بیان جو ہیں وہ پولیس ریکارڈ کرتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے چالان، یعنی کہ ایف آئی آر پہلا ڈاکومنٹ ہے کسی بھی جرم کے بعد۔ جو دوسرا اہم ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس وہ چالان ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ تک جو کیسز جاتے ہیں اس میں جو سزا سنائی جاتی ہے وہ ایف آئی آر اور چالان کی رپورٹ کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اب اس کے ڈفرینٹ پہلو ہیں اس کیس کے، ایک تو معاشرتی پہلو بھی ہے، ڈیفینیٹلی انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، یہ ایک بہت غلط بات ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ دونوں ہی نشے کے عادی تھے، یعنی کہ منشیات ہماری سوسائٹی میں اس قدر عام ہو گئی ہے کہ آپ کو اس تک ایکسیس کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی بندہ یہاں سے پیسے لے جائے اس اویلیبل ہے یا ہر طرح سے، تو ان چیزوں کو بھی کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی قاتل جیسے وجہانات بڑی ضروری ہے، آپ نے بڑا تفصیلی بریف کیا، اور کسی شخص کا نشے میں ہونا اور پھر اس طرح کا ہینیس کرائم کر دینا، کوئی قانونی طور پہ اس کی کوئی رعایت ہو جاتی ہے اگر نشے میں کوئی قاتل ہو تو؟ ایگزیکٹلی، بلکہ جو کچھ مستثنات ہیں، ایکسیپشنز ہیں، جرنل ایکسیپشنز ہیں پاکستان پینل کوڈ کے اندر، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ انٹاکسیفائڈ ہیں، آپ نے کوئی ایسا، آپ نشے کی حالت میں ہے، آپ کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ نے یعنی کہ جو قتل کیا وہ پلان نہیں تھا، وہ سوچا سمجھا نہیں تھا، اور اس وقت آپ غصے کی حالت میں تھے یا نشے کی حالت میں تھے، تو بعد میں جب سزا سنائی جائے گی تو وہ اثر انداز تو ہوگا، کیونکہ اس بندے نے بالکل وہ ذہنی طور پہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینٹلی ہی واز ناٹ اسٹیبل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایسے کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر نشہ کرنے والا مرڈر ہو جائے، جی، اور اس میں بھی بالکل اسی طرح سے ہوا، جو مقتول تھا مرنے والا وہ اس کا ریکارڈ بھی تھا، کچھ رابری مطلب ڈکیتی کے مقدمات بھی اس پہ تھے، اور اپنے علاقے میں وہ بڑا جانا پہچانا جاتا تھا جرم کی وجہ سے، تو ایسے لوگ، ایسی فیملی جن کا پیارا یا جن کا عزیز و قارب جو بھی بیٹا باپ وہ نشہ کرتا ہے، تو پھر وہ کیس میں اس طرح سے پیچھے بھی نہیں جاتے ہیں۔
एग्जैक्टली कि एक तो वो नशे का आदी था और नशे की वजह से उसने ख़ानदान की बदनामी की, घर का सामान बेचा या इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ में मुलविस रहा जो गैर कानूनी और गैर अखलाकी भी हो सकती हैं, तो फिर लोग उसका परसू नहीं करते हैं। तो इससे स्टेट को क्या कर सकती है? क्या मुकदमा जो है मुद्दई मुकदमा अगर बैठ जाए, सुलह कर ले या कोई ऐसा हो जाए, तो फिर स्टेट कुछ कर सकती है? देखें, स्टेट अगर ख़ुद मुद्दई है ना तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये है आपने की कि जो सोसाइटी है, घर वाले, फैमिली, वो ऑलरेडी एक जो बंदा एडिक्ट होता है उससे ऑलरेडी इतने तंग होते हैं कि वो जब ज़िंदा होता है तो तभी वो चाहते हैं कि इससे हमारी जान किसी ना किसी तरीके से छूट जाए। वो बेइज्जती का बायस बनता है सोसाइटी में, वो घर वालों को ना तो कमा के देता है बल्कि उल्टा जो घर वाले कमा के लाते हैं, वो बीवी है, माँ है, बहन है या बाप भाई, समटाइम्स तो लोग बच्चों से भी कमाई करवाते हैं और फिर उससे नशा ख़रीदते हैं। ये एक बहुत बुरी लत है नशे की। जब लग जाए तो फिर बंदा सोशली उस तरह मुआशरे का हिस्सा नहीं रहता, वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो शेख साहब, मैं इसमें एक ये चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जब कोई बीमारी होती है ना तो फिर उसका इलाज किया जाता है। उसको काट के फेंक देना उस पार्ट का ये कोई मुनासिब हल नहीं है। अगर हम ये सोचें कि या अगर इस FIR को ही हम देखें और 1 मिनट के लिए हम ये फ़र्ज़ कर लें कि उस बंदे के ऊपर इतनी FIRs थी और वो नशे का भी आदी था, लेकिन उसके ठीक होने की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद थी ना, वो ठीक भी हो सकता था, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा सकता था या इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक सबसे पहले तो फैमिली को चाहिए कि उस इंसान की फ़लाह के लिए उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाएं। कोशिश करें कि अगर आपकी फ़ैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर जो कि नशे का आदी हो गया है तो उसको राह रास्त पे लाया जा सके, बजाय इसके कि उससे कता ताल्लुक़ कर लिया जाए। क्योंकि ये जो सोशल बाइकॉट है ना, ये एडिक्ट लोगों को मज़ीद नशे की तरफ लेके जाता है। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस चीज़ को कि जब आप एक बंदा ऑलरेडी एडिक्ट है, वो मेंटली परेशान है और अगर पूरी फैमिली उससे बाइकॉट कर देगी, उसको सोशल बाइकॉट कर देगी उसका, तो बहुत मुश्किल होगा कि वो नशा छोड़ दे। ही विल गेट इनटू मोर इन दिस सिचुएशन। तो वो जितना ज़्यादा नशे की हालत में जाएगा, इन लोगों में बैठेगा, तो वो उसी सोसाइटी का हिस्सा बन जाएगा। और इसी सोसाइटी के यही 2 हिस्से हैं, शकील अहमद जो कि मकतूल है और जो कि कातिल है। बिल्ला के साथ एक उनके साथ साथी थे, नामी शख्स मौजूद था, वो भी नॉमिनेटेड जो है वो मुल्ज़िम है इस केस में। तो ये सब एक ही तरह के लोग हैं। ये भी हो सकता है ये इनिशियली दोस्त हों, बाद में किसी छोटी सी बात पे, अब हमें अभी पूरी स्टोरी हमारे सामने नहीं है कि बेसिकली वो लड़ाई किस वजह से हुई थी, सडन प्रोवोकेशन में जिस पे सरेराह उसने छुरी निकाली। पुलिस तो ये कहती है कि नशे के तकसीम पे शायद कोई झगड़ा हुआ, नशे की तकसीम पे झगड़ा ना, तो ये इसका मतलब है दे वर टुगेदर, ठीक है। तो बाद में लेटर ऑन कोई उसको डिवाइड करते हुए उनके दरमियान कोई वजह तनाज़ा बन गई और जो शिला था उसने शकील अहमद को कत्ल कर दिया। तो इसमें सबसे अहम बात यही है कि अब कातिल जो है वो अरेस्ट हो चुका है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कानूनी तौर पे ये किसकी ज़िम्मेदारी है, किन इदारों की ज़िम्मेदारी है कि कैनाल रोड यानी नहर के किनारे या फिर सड़कों पे जो नशे का इस्तेमाल करने वाले मंशियात के आदी लोग जो बैठे होते हैं, वो एक उनकी बड़ी तादाद है, तो इनको यहाँ से हटाना या इनका इलाज मुआवजा करवाना, ये कानूनी तौर पे सोसाइटी के ऐसे लोगों की किसकी ज़िम्मेदारी होती है? सर बेसिकली तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि मुआशरे में मंशियात का फैलना, मंशियात का इस्तेमाल जब इस कदर जुर्म है, हम डेली देखते हैं कि 9C की FIR है, 9AB, अलग से कानून मौजूद है नारकोटिक्स के रिलेटेड कि अगर कोई भी नशावर चीज़ है पकड़ी जाती है, इवन उसकी छोटी सी भी अमाउंट आपके पास है, कम मिकदार भी है, तो वो भी काबिल सज़ा है। अब आप ये कह रहे हैं कि नहर पे इतने लोग मौजूद होते हैं, बल्कि हम सब ने देखा है पुल के नीचे और पूरी सोसाइटी में जो है ये गंद की तरह ये फैली हुई हैं ये चीज़ें।
تو اس میں ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مافیا انوالو ہے. جب تک کوئی بڑا مافیا اس میں انوالو نہیں ہوتا تو یہ چھوٹے چھوٹے جو گلیوں میں رہنے والے لوگ ہیں یا جس طرح بلا یا شکیل احمد جیسے لوگ ہیں, یہ تو اعلی کار ہیں, اصل میں تو ڈیل کوئی اور کرتا ہے. تو اگر یہ لوگ ڈیوائڈ کر رہے تھے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو وہ پرووائڈ کس نے کیا اتنی بڑی اماؤنٹس میں, ہو پرووائڈڈ دیم, کہ انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کر کے پھر ڈیفینیٹلی آگے سیل بھی کرنا ہوگا. یہ ساری باتیں ہیں جو ریاست کے سوچنے کی ہیں. ہمارے قانونی ادارے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ منشیات کو روکیں, کیونکہ منشیات جو ہیں آج اگر کسی اور کا بیٹا یا بیٹی استعمال کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو ہمارے اپنے بچے, ہمارے اپنے گھر میں جو افراد ہیں وہ منشیات کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اس لیے منشیات جو ہے میں یہ کہوں گی کہ یہ سب سے بڑی لعنت ہے. اس سے ہمیں میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جان جتنا جلدی چھڑوا لیں وہ بہتر ہے. ناظرین, آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا کہ منشیات کے عادی افراد کس طرح سے نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے خاندان اور معاشرے کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. پولیس کی انویسٹیگیشن اور ریکارڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسے افراد اکثر چوری, ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں. ماہر قانون نے بتایا کہ قانون ایسے افراد کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور ڈاکٹر نے بھی یہ واضح کیا کہ منشیات کی لت کس طرح انسان کو جرم کی دنیا میں دھکیل دیتی ہے. عوام کی رائے بھی آپ نے سنی کہ معاشرہ ان افراد کو کس نظر سے دیکھتا ہے. یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ منشیات کے خلاف سخت اقدامات نہ کیے گئے تو نہ صرف موجودہ نسل بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس لعنت کا شکار ہو جائیں گی. قانون کی عملداری اور معاشرتی ذمہ داری دونوں ضروری ہیں تاکہ ایسے جرائم کا خاتمہ کیا جا سکے. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.